अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप तक एक नहायत दिलखराश और अफसोसनाक खबर पहुंच चुकी होगी कि सरगोदा में एक अहमदी डॉक्टर डॉक्टर महमूद अहमद शेख साहब के नाम से उनको जुमा के रोज़ शहीद कर दिया गया। मेरे पास उस वाक़े की वीडियो क्लिप मौजूद है जो सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए हासिल किया गया। मैं इस वीडियो के आखिर में उसको लगा दूंगा ताकि जो लोग उसको देखना चाहें सिर्फ वही लोग उसको देख सकें। इसके अलावा जब उनको गोली का निशाना बनाया गया, बल्कि गोलियां उनको मारी गई, तो डॉक्टर साहब हॉलवे में नीचे गिर गए और उस वक्त की किसी के मोबाइल फ़ोन कैमरा के ज़रिए भी वीडियो क्लिप मौजूद है जो मैं नहीं जानता आप देखना चाहेंगे या नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन वो भी मैं वीडियो के आखिर में लगा दूंगा। इस वाक़े के जो मजहबी पहलू हैं उस पर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसका ताल्लुक इंसान के अकीदे से है, और जहाँ तक अहमदी अकीदे का ताल्लुक है तो अहमदियों के नज़दीक डॉक्टर साहब शहीद हैं। अल्लाह ताला उनको जिस तरह शहादत के दर्जे पर इसको जो फाइज हो उसको जिस तरह से उसका अगले जहान में इस्तकबाल किया जाता है, डॉक्टर साहब का भी वैसे ही इस्तकबाल हो गया होगा। और जहाँ तक उनके ख़ानदान, उनके लवाहिकीन, उनकी औलाद का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला जिस तरह बाकी शोहदा के ख़ानदान और उनके जो चाहने वाले थे और उन पर जो इन्सार करने वाले थे, जिस तरह पहले शोहदा के लवाहिकीन के साथ अल्लाह ताला ने ऐसा सलूक किया जो काबिल रश्क सलूक है, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त बताएगा कि डॉक्टर साहब के जो आल औलाद है और उनकी आगे नस्लें हैं, उनको मज़ीद तरक्कियात दुनिया में भी और दीन के लिहाज से भी मिलती हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो लोग नहीं जानते, जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने दावा किया तो उनकी ज़िंदगी में अफ़गानिस्तान में जो अहमदियों को शहीद किया गया, शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ शहीद साहब, शहज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब को बड़े बेईमाना तरीके से संसार किया गया वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, काबुल में, और एक अलग मौजू है उसकी तफसील। लेकिन जहाँ तक की आल औलाद की बात है तो उस वक्त दुनिया में शायद हज़ारों की तादाद में फैले हुए हैं, अपने अपने शोबाजात में नहायत कामयाब हैं, खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अहमदियत के साथ बड़ा उनका वालिहाना लगाव है, बाज़ का इश्क है। इसलिए जहाँ तक ख़ानदानों की बात है, जो थोड़ी सी भी समझ रखता हो, थोड़ी सी भी तहकीक कर ले या किसी अहमदी से पूछ ले, तो अगर वो ये समझता है कि इस शहादत से डॉक्टर साहब के ख़ानदान को, उनके लवाहिकीन को कोई नुकसान पहुँचेगा तो इससे ज़्यादा मुगालते में नहीं हो सकता। और जहाँ तक जमात अहमदिया की बात है तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में फरमा दिया था कि ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बिठाएगा, और मेरे फ़िरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे, और हर एक कौम इस चश्मा से पानी पिएगी। यानी अहमदियत में दुनिया की हर कौम के लोग शामिल होंगे और ये सिलसिला जोर से बढ़ेगा और फूलेगा यहां तक कि जमीन पर मुहित हो जाएगा। ऐ सुनने वालों, इन बातों को याद रखो और इन पेशखबरियों को अपने संदूकों में महफूज कर लो कि ये खुदा का कलाम है जो एक दिन जरूर पूरा होगा। तो ये तो एक आदमी जो कादियान में बैठा हुआ था, छोटा सा गांव है, आज भी एक छोटा सा कस्बा है, उस जगह से बैठकर वे बात बोल रहा था। और जो भी अहमदियत को थोड़ा सा भी देखते हैं, देख सकते हैं, इंटरनेट पे ही देख सकते हैं, अगर वैसे जानने की उनमें इस्तात नहीं, तो अहमदियत दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक में तो फैल चुकी है। दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर जमातें, मजबूत जमातें कायम हैं, जलसे होते हैं, दुनिया के बास खितों में
اسکول کالج اور اب تو یونیورسٹی بھی شروع ہو رہی ہے، ہسپتال اور اس طرح کے دیگر جو رفاہ عامہ کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر جماعت کا سلسلہ چل رہا ہے، جماعت کے کاموں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دینی لحاظ سے تقریباً 80 سے زیادہ زبانوں میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں جو قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ ہے وہ ہو چکا ہے، مزید کئی زبانوں میں جاری ہے، اور جو اسلام کی امن پسند تعلیم ہے اور محبت کی تعلیم ہے وہ دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ تو یہ تو کام چلتا رہے گا۔ تو جو اسے سمجھتا ہے کہ احمدیوں کو شہید کرنے سے جماعت کی ترقی رک جائے گی تو ان کے لیے تو جواب ہے۔ لیکن بہرحال یہ میری ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، بلکہ میرے پروگرام کا موضوع ہے اس واقعے کا سماجی پہلو اور معاشرتی پہلو اور عام جو آدمی کے لحاظ سے اس واقعے پر ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا اپنا جو پروفائل کیا تھا، ان کی اپنی قابلیت کیا تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے 1990 میں پاکستان سے MBBS کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد انہوں نے 1998 میں جو وہ بنے تھے ممبر آف رائل کالج آف فزیشنز، جو برطانیہ کا ڈاکٹروں کا ادارہ ہے، MRCP جسے کہتے ہیں، انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ بعد میں جو سب سے اونچی چوٹی کی ڈگری یا کوالیفیکیشن ہے جس کو FRCP بولا جاتا ہے، فیلو آف رائل کالج آف فزیشنز، جو ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا جو ادارہ ہے ڈاکٹروں کا، وہاں سے انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، FRCP سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا، پاکستان میں اکثر لوگ جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماہر امراض معدہ اور جگر تھے، اور انٹرنیٹ پر اگر آپ دیکھیں جو ان کے مداح ہیں وہ بے شمار نکل آئے ہیں، جو غالباً کچھ احمدی بھی ہوں گے لیکن بے شمار ان میں غیر احمدی ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک سیمپل ہے جو ٹویٹر پہ لوگوں نے میسیجز چھوڑے ہیں۔ یہ عثمان سرور صاحب ہیں، کہتے ہیں بہت ہی افسوسناک حادثہ ہے، بلکہ اسے سانحہ کہنا چاہیے۔ سرگودا آج ایک انتہائی خوش اخلاق، قابل، رحم دل، مولج اور مسیحا سے محروم ہو گیا۔ پھر ایک ولایت صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بہت اچھے، نرم مزاج اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے انسان تھے۔ آج فاطمہ ہسپتال سنسان ہو گیا۔ وہ ایک اچھے ڈاکٹر ہی نہیں بلکہ ایک بہت ہی اچھے اور پیارے انسان تھے۔ پھر یہ مزمل ریاض صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہمبل پرسنالٹی ود گریٹ میڈیکل نالج، اے بگ لاس فار دا سوسائٹی۔ اس پہ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ نہایت عاجزانہ شخصیت کے مالک تھے اور نہایت اعلیٰ میڈیکل کا علم رکھتے تھے، اور ہماری معاشرے کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس طرح کے بے شمار میسیجز ہیں۔ یہ عائشہ رحیم صاحبہ ہیں، یہ کہتی ہیں بیسٹ ڈاکٹر ایور ان ویری پولائٹ نیچر، آئی واز شاکڈ وین آئی گاٹ دس نیوز، او مائی گاڈ، نو ورڈز کین ایکسپریس مائی فیلنگز، ریسٹ ان پیس۔ کہتی ہیں کہ بہترین ڈاکٹر تھے جو کسی کو حاصل ہو سکتے ہیں، بہت ہی شائستہ مزاج کے تھے، اور میں صدمے میں ہوں جب سے مجھے خبر ملی ہے۔ او میرے خدایا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے۔ ریسٹ ان پیس جو انگریزی کا محاورہ ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک انٹرویو موجود ہے چند سال قبل، غالباً 2018 کا، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر۔ یہ میں اس کا چھوٹا سا کلپ بھی یہاں پہ چلا دیتا ہوں تاکہ لوگ سن لیں، خود سے اندازہ لگا لیں ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں، اور ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک علمی قابلیت کا سوال ہے وہ تو اس میں تو کوئی انسان اس کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے FRCP جو دنیا کا چوٹی کا اعزاز ہے، چوٹی کی جو سند ہے وہ ان کے پاس تھی۔ باقی آپ خود سن لیجئے، اندازہ لگا لیجئے کہ اس قدر چوٹی کے مالج ہونے کے باوجود کیسے ہمدرد انسان اور عاجز انسان تھے، اور کیسے مسکرا کے بات کرتے تھے۔ یہ دیکھیے۔ میرا نام ڈاکٹر شیخ محمد محمود ہے، اور میں بحیثیت
माहिर अमराज मेदा व जिगर सरगोदा में काम करता हूँ। हेपेटाइटिस सी का मर्ज हमारे मुल्क में एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वो हेपेटाइटिस सी के मरीज़ है। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हर शख्स को अपना हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवाना चाहिए, और जिन लोगों को पहले से मालूम है कि उनको हेपेटाइटिस सी है और जिनको टेस्ट करवाने के बाद मालूम हो कि उनको हेपेटाइटिस सी है, तो उनको अपना हेपेटाइटिस सी का इलाज कराना चाहिए। पहले टीकों का इलाज होता था जो कि एक दुश्वार इलाज था, अब गोलियों का इलाज मौजूद है जो कि एक आसान इलाज है और जिससे मर्ज से मुकम्मल तौर पे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये आपने देख लिया होगा। तो इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि पाकिस्तान में अहमदियों के खिलाफ कानून मौजूद है, जिसमें अहमदियों को की जो 1974 में सबसे पहले अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया कानूनी लिहाज से। क्योंकि कानूनी लिहाज से या सियासी लिहाज से कहना इसलिए ज़रूरी है कि जो मजहबी मामलात हैं ये तो इंसान के ज़ाती अकायद से मुतल्लिका होते हैं, उसके वो दिल में क्या ईमान रखता है, अकीदा रखता है, उससे मुतल्लिका होते हैं। तो दुनिया भर में सियासी असम्बली आमतौर पर इस पर कोई ऐसी कानून साजी करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि ये उनका मामला ही नहीं है, ये उनकी ये कह लें फील ही नहीं, उनका दायरेकार ही नहीं है। सियासी असम्बली का दायरेकार सियासत है, मजहब तो नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की असम्बली ने बदकिस्मती से भुट्टो साहब की 1974 की असम्बली ने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया, और उसके बाद जो जनरल ज़िया साहब की आमरीत आई, उस आमरीत के दौर में 1984 में अहमदियों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको जुर्म बना दिया। और ना सिर्फ ये कि जुर्म बना दिया, बल्कि अहमदियों की जो पाकिस्तान में किताबें हैं, अखबारात हैं, रसाइल हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई। अहमदियों के इकट्ठे होने पर जलसे पे पाबंदी मौजूद है। रब्वा में 1900 गालिबन मेरे ख्याल 1983 के बाद से जलसा नहीं हुआ आज तक। और अहमदियों की तरफ से अहमदियों के ज़राए इब्लाग पर हर किस्म की पाबंदी है। टीवी पर नहीं आ सकते, अखबारों में ऐसा कोई अहमदियों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। तो और जो अहमदी मुखालफीन हैं उनका प्रोपेगेंडा आपको भरपूर जोर शोर से मिलेगा। सीरियस या निस्बतन संजीदा तो कम मिलेगा, लेकिन गालियों से भरपूर आपको इंटरनेट पर तो खास तौर पे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इस तरह के सोशल मीडिया पे आपको एंटी अहमदिया मवाद बेशुमार मिल जाएगा। इसी की मिसाल ले लेते हैं। ये भी मैं इसी वाक़े पे जो डॉक्टर शेख साहब शहीद का वाक़या हुआ, तो उसके बाद ये खुल्लम खुल्ला कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है, या ऐसी कोई ये नहीं कि किसी ने जाके पाक में बैठा हुआ था और उसकी जासूसी किया, उसको पकड़ा। ये शहजाद रिजवी साहब हैं। शहजाद रिजवी साहब कहते हैं, बीबीसी न्यूज का हवाला देते हुए वो कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो खबरें हैं, उन्होंने खबरों वाले इदारे हैं, उन्होंने तो उर्दू वालों ने तो खबर ही नहीं दी, अंग्रेज कोई खास खबर नहीं दी। किसी ने कह दिया कि सरगोदा में सरगोदा में एक डॉक्टर का कत्ल हो गया। ये जिक्र करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो अहमदी है। ये मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इंटरनेट पे आप सर्च करें। अगर आप अंग्रेजी में सर्च करें तो तकरीबन 10-12 अखबारात का हवाला आ जाता है। अक्सर पाकिस्तानी है, एक दो का ताल्लुक गालिबन भारत से है। अलबत्ता जो उर्दू में अगर आप सर्च करें तो आपको पाकिस्तानी किसी अखबार का इस तरह से खबर नहीं मिलेगी कि अहमदी डॉक्टर को कत्ल किया गया है, बल्कि आपको बीबीसी की खबर मिलेगी, और इंडिपेंडेंट जो फिर से बरतानिया का इदारा है उनका जो उर्दू का सेक्शन है उसकी खबर आपको मिलेगी। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो अब चलते हैं, मैं आपको शहजाद रिजवी साहब का बता रहा था कि उन्होंने वो जो बीबीसी की खबर है उसका हवाला देते हुए कहा है, कहते हैं बीबीसी न्यूज के मुताबिक ये डॉक्टर एक कादियानी मलऊन था। फिर तहरीक इंसाफ वाले हमेशा की तरह कादियानियों के वासिल जहन्नुम होने पर शोर क्यों करते हैं? तो बजाय इसके कि ये उससे इजहार अफसोस करें या इनके दिल में कोई मलाल हो कि एक सोसाइटी का मुफीद शख्स जो डॉक्टर था और इतना चोटी का डॉक्टर था और सरगोदा जैसे इलाके में प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि अगर इस तरह का चोटी का माहिर है तो उसके लिए जिस तरह आम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इस तरह के शहरों में
اس کے لیے جانا اور اس کے لیے وہاں پر اپنی پریکٹس کرنا کیا مشکل کام ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں۔ تو سرگودا میں وہ پریکٹس کرتے تھے، اور اس شہزاد رضوی صاحب کو گویا اس بات کی خوشی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں، جو میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ خود اگر آپ اس بارے میں تجسس رکھتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے دیکھ لیجئے۔ پھر یہ توصیف ذہن صاحب ہے۔ توصیف ذہن صاحب کہتے ہیں زبردست، آئی اپریشیٹ دا کلر، میں خوش ہوں یا میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس قاتل کے اوپر، اس قاتل کے عمل کے اوپر۔ تو پاکستان میں جو نفرت ہے احمدیوں کے خلاف، جو عام معاشرے کی نفرت ہے، جو ٹی ایل پی اور ٹی ایل پی سے متعلقہ لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں عام کر دی ہے، چاہے وہ دکانوں پہ سٹیکر لکھے ہوئے ہوں، لاہور میں لبرٹی شاپنگ ایریا میں، یا حفیظ سینٹر پلازا کے اوپر، پلازا کی دکانوں میں، یا اس طرح اور جگہوں پر، یا عام یہ جو ٹی ایل پی کے لیڈران ہیں ان کی تقاریر میں آپ سن سکتے ہیں، بڑے کھلم کھلا وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، احمدیوں کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ آدمی تھا جو غالباً خاکروب یا اس قسم کے کسی یونیفارم میں وہ ملبوس تھا، ان کپڑوں کے ساتھ وہ اندر گیا اور اس نے گولی ماری اور وہ پھر بھاگ گیا، سنا ہے کہ موٹر سائیکل پہ بھاگا، یہ بتایا گیا ہے ابھی تک خبروں میں۔ تو ان صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی؟ کیا یہ پڑھے لکھے ہوں گے؟ کیا انہوں نے کوئی کسی اچھی جگہ سے میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، ایم اے کیا ہوگا؟ کیا یہ پاکستان سے باہر برطانیہ جیسے پہلی دنیا کے ملک میں گئے ہوں گے، وہاں سے کچھ پڑھا ہوگا، وہاں سے کوئی انہوں نے ڈگری حاصل کی ہوگی، اور کیا یہ انسانیت کے لیے کوئی مثبت کام سر انجام دے رہے ہوں گے؟ یا جیسے آپ کے سامنے ہے کہ لگتا تو یہ کہ یہ کرائے کے قاتل تھے، کیونکہ اگر جن گروہوں کو احمدیوں سے نفرت ہے بھی، اور صرف احمدیوں سے ویسے نفرت نہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں سے، گروہوں سے اور مذاہب کے لوگوں سے نفرت ہے، اور اسی لیے احمدیوں کا یہ سلوگن ہے، جو ہماری سمجھ ہے اسلام کی اور دین کی اور اللہ تعالیٰ کی مرضی انسانوں کے بارے میں، وہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ نفرت اپنی جگہ، اور جو بھی وہ کرتے رہتے ہیں احمدیوں کے خلاف، وہ اپنی جگہ، لیکن ابھی کچھ روز قبل انڈیا سے جو جنگ ایک لحاظ سے شروع ہو ہی گئی، ہوائی جنگ تو ہوئی، میزائلوں کا تبادلہ بھی ہوا، صرف زمینی جنگ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں شروع ہوئی، اور بات مزید بڑھنے سے رک گئی، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان ایئر فورس کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی پاکستان کے دشمن ملک کی حملوں کے اوپر، دشمن ملک کی ہوائی فوج کے اوپر، اس کے نتیجے میں جو ملک میں جشن منایا جا رہا ہے، اس جشن میں کون آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ یہ منصوبہ بندی کر رہا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو جا کر، جو اس طرح کے قابل ڈاکٹر ہیں، باہر سے پڑھے ہوئے ہیں، انسانیت کی خدمت میں مشغول ہیں، ان ڈاکٹر صاحب کو جا کے اس طرح سے قتل کیا جائے، اور دن دہاڑے اور چھپ کے قتل کیا جائے۔ یہ ایک اور اہم پہلو ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے دشمنوں کو، جو ان کے خیال میں قادیانی اسلام کے دشمن ہیں، ان کو وہ جس طرح یہاں پہ لفظ استعمال ہوا تھا کہ وہ جہنم میں بھیجتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے ان لوگوں سے، اگر ان میں سے کوئی یہ بات سن رہا ہے، یہ پروگرام سن رہا ہے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد وغیرہ ہوتا تھا، تو اس میں تو وہ فوجیں آمنے سامنے آتی تھی، اس میں تو جس طرح جنگ بدر، غزوہ بدر مشہور ہے، مسلمانوں کی طرف سے تو 313 صحابہ تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے، اور وہ اکثر نہتے بھی تھے، ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار وغیرہ یا اعلیٰ اپنے زمانے کا اسلحہ نہیں تھا، یا اعلیٰ تلواریں نہیں تھیں، یا زرہیں نہیں تھیں، غالباً صرف ایک زرہ تھی پورے لشکر کے پاس، اور اس کے بالمقابل جو مکہ سے کفار آئے ہوئے تھے، قریش مکہ، ان کے پاس اس فوج میں وہ اعلیٰ اسلحے سے لیس تھی، اور وہ باقاعدہ فوجی اور اپنے معاملے کے، اپنے شعبے کے ماہر تھے ان میں سے اکثر۔ اس کے برعکس جو مسلمانوں کی فوج تھی 313 کی، اس میں تو اکثر
لاگر تھے، ان کے پاس شاید کھانے کے لیے بھی پورا نہیں تھا، ان کو لڑنے جھگڑنے کا ایسا کوئی تجربہ نہیں تھا، سوائے کچھ لوگوں کے۔ اکثریت جو ہے وہ تو جو اپنے وقت کے جو غربا تھے ان پر مشتمل وہ لوگ تھے، یا اور جو جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کو غلامی سے نجات ملی تھی، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے غلام تھے۔ بہرحال اس تاریخ میں جائے بغیر موٹی بات یہ ہے کہ وہ لڑائی تو آمنے سامنے ہوتی تھی، اور مسلمان کمزور تھے۔ قریش مکہ جو کفار تھے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، وہ ان سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے۔ تو اس معاملے میں اگر آپ اتنی اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا جو بھی مخالف ہے، جو بھی آپ کا دشمن ہے، جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، اس معاملے میں احمدی ہیں، تو یہ چھپ کے کیوں حملہ کرتے ہیں؟ جس طرح یہ آدمی، جس طرح سی سی ٹی وی فوٹیج میں ظاہر ہے کہ وہ، جیسے میں نے کہا، وہ کرائے کے قاتل کی طرح گیا، وہ کوئی مومنانہ شان سے کسی کے سامنے جا کے اس نے نہیں کہا۔ یا تو یہ ہے نا کہ وہ اعلان کر دے پھر کہ ہاں جی ہم کفار سے، ہم احمدیوں کو کفار سمجھتے ہیں، جس طرح اس نے وہ زبان استعمال کی، اور ہم اس کو وہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو قریش مکہ تھے وہ تو مسلمانوں پر حملہ آور تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی حملہ تو قریش کی طرف سے ہوا، اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے، یا کم از کم لیڈران کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں پر تو احمدی تو اس قسم کی کسی جنگ میں، کسی مسلح کارروائی میں کبھی بھی ملوث نہیں پائے گئے۔ احمدی تو بالکل امن سے اپنی زندگی گزارے، اور یہ جس طرح تو ڈاکٹر صاحب تھے، یہ تو علاج معالجے میں مصروف تھے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس فیس نہیں ہوتی تھی تو وہ اس کا مفت بھی علاج کر دیتے تھے، یا اگر کوئی ایسا ان کے پاس مریض آیا ہے جس کا مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے، تو وہ اس کو سمجھا دیتے تھے، تسلی دے دیتے تھے کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ بالکل معمولی سا ہے، یا چھوٹا سا ہے، یا اس کو ایسی فکر کی ضرورت نہیں، اور اس کو اس لحاظ سے فیس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر صاحب تو بلا وجہ لوگوں کا خرچ بھی نہیں کرواتے تھے جو ان کے پاس مریض آتے تھے۔ تو اس طرح سے آمدی تو ہے ہی نہیں دوسروں کے اوپر کسی قسم کا حملہ کرنے والے، وہ تو امن پسند شہری ہیں۔ تو ان امن پسند شہریوں کے اوپر اور ان قابل پڑھے لکھے اور نافع و ناس شہریوں کے اوپر یہ کون سا ان لوگوں کا ایمان ہے، کون سا ان لوگوں کا اسلام ہے جو ان لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے اس طرح سے، میں تو کہوں گا، فساد پھیلاتے ہیں یہ؟ کیونکہ اسلام تو ایک بڑا اعلیٰ مذہب ہے جو انسان کو کے اخلاق کی بھی تربیت کرتا ہے، اس کی روحانیت کی بھی تربیت کرتا ہے، تکمیل کرتا ہے، اس کو خدا تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ لیکن یہ لوگ نام تو بے شک اسلام کا استعمال کر لیں، لیکن یہ جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں چند دن پہلے، جیسے میں نے ذکر کیا، انڈیا سے جو ایئر فورس کی جنگ کی، ہوائی جنگ کی جو پاکستان کو فتح ملی ہے، اس فتح کا جو ابھی جو اس کی جو خوشی ہے ابھی وہ کم بھی نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ سانحہ پاکستان میں سرگودا میں کیا، جس کے نتیجے میں معاشرے کا نقصان۔ چلیں، وہ احمدی تو شہید ہو گئے، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اگلے جہان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئے، لیکن معاشرے کے لحاظ سے، سرگودا کے لحاظ سے سوچیں، پاکستانی معاشرے کے لحاظ سے سوچیں کہ ایک انتہائی قابل ڈاکٹر لوز ہو گیا۔ اب وہ اس ہسپتال میں موجود نہیں ہوگا لوگوں کے علاج معالجے کرنے کے لیے۔ وہ جو سینکڑوں ہزاروں لوگ ان سے فائدہ حاصل کرتے تھے، اب ان کے پاس وہ ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں۔ نمبر 2، پاکستان کی جو بدنامی ہے دنیا بھر میں۔ نمبر 3، جو خوف و ہراس وہاں پہ پھیلے گا، اور آمدی ڈاکٹروں کو، اور ایسے ڈاکٹر جو ٹی ایل پی کی سوچ سے متفق نہیں ہے، یا ان لوگوں کی جو فسادی ہیں ان کی سوچ سے متفق نہیں ہے۔ اور میں خود جیسے ایک جانتا ہوں، ایک اور میرے عزیز جو احمدی ہیں، وہ لاہور میں ایک چوٹی کے ڈاکٹر تھے، اور وہ لاہور چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو لاہور میں دھمکیاں ملتی تھی، ننگی دھمکیاں ملتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کے لیے وہاں پر رہنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو اسی طرح ان ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر شیخ محمود صاحب کو بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود نڈر ہو کر انسانیت کی خدمت میں وہاں پہ مشغول تھے۔ تو اس کے نتیجے میں نقصان
معاشرے کا ایسا ناقابل تلافی نقصان ہے جو انسان جو جس طرح مرضی سوچ لے، جس طرح مرضی سمجھ لے، اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ کیسا ایک ڈاکٹر بنتے بنتے کئی سال لگتے ہیں، پھر اس کا اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں مہارت حاصل کرنا، اس کی چوٹی پہ جانا، انگلستان جانا، وہاں سے MRCP حاصل کرنا، FRCP حاصل کرنا، اس کے لیے ایک زمانہ چاہیے. اور اس کرائے کے، جس کو میں کرائے کا قاتل بول رہا ہوں، اس کرائے کے قاتل نے ایسے مفید نافع ناس وجود کو قتل کر کے معاشرے کا نقصان کیا ہے، پاکستان کا نقصان کیا ہے. اور یہ بات مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس کیا انڈیا کی شے ہے یا اور جو پاکستان مخالف قوتیں یا طاقتیں ہیں. نام بے شک یہ اسلام کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ انسان کے اعمال اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتے ہیں یا زیادہ اونچا سنائی دیتے ہیں اس کے اعمال. تو ان لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ انسانیت دشمن بھی ہیں، ہمارے معاشرے کے سے دشمنی بھی کر رہے ہیں، ہمارے ملک کی ساکھ سے بھی دشمنی کر رہے ہیں. ہر آدمی خود سمجھ سکتا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ پنجاب کی حکومت جو لیڈران ہیں، ویسے وہ آپ کو سبزی بیچنے والے کے پاس بھی جاتے ہوئے ملیں گے، اور اس طرح سے کسی خاندان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس جا کے آپ کو ان کو دلاسا دیتے ہوئے ملیں گے، لیکن اس واقعے پر بالکل چپ سادی ہوئی ہے. اور نقصان ان کا اپنا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ احمدی ڈاکٹر کے شہید ہونے سے معاشرے کا نقصان ہے، ان مریضوں کا نقصان ہے، پاکستان کا نقصان ہے، لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں، چاہے وہ صوبے کے لیول پر یا حکومت کے یا فیڈرل اسلام آباد کے لیول پر، ان کو اس بات کا احساس نہیں کہ وہ اپنی قوم کا، اپنے ہی ملک کا نقصان کیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی مناسب کارروائی نہ کر کے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ حکومت خود کروا دیتی ہے. میں تو اس بارے میں میرے پاس ایسا کوئی شواہد نہیں ہے، اور میں اس بارے میں تو ایسا نہیں سمجھتا، یا میں یہ امید نہیں کرتا، یا میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو. لیکن چونکہ ان TLP کے گنڈوں کے خلاف کھل کر فوج یا پولیس یا جو باقی ملک میں امن و امان قائم رکھنے والے ادارے ہیں، وہ کھل کے کام نہیں کرتے، کھل کے ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے، اس لیے کچھ لوگوں میں سوچ پائی جاتی ہے کہ غالباً ان کو ان کی آشیرواد، مقتدر حلقوں کی آشیرواد حاصل ہے. اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے، ان کو سمجھ عطا کرے کہ اس طرح کے واقعات سے ملک کا ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جو کہ اس کا مداوع بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی، پھر آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ڈیلی اسی ٹائم پر آتے ہیں؟ جمعے کو 2:30 بجے دوبارہ OPD شروع کرتے ہیں. I think that's the one, yeah. جی یہ شیخ صاحب، Exactly. یہ شیخ صاحب، اور اس کے ساتھ ہی وہ نا ادھر ریسیپشن ابھی پہ دیکھیے بیٹھا ہوگا، یہ پیچھے جائے گا، وہ ادھر سے پیچھے سے ہی آیا کوریڈور سے. یہ جا رہا ہے، یہ گن نکالی اس نے، یہ دیکھیں شاپر میں جا رہا ہے. کوئی نمبر لکھا پیچھے نہیں؟ پنجاب ان کی یونیفارم چیک کرو، کسی کی کوئی اگر کہیں کوئی نمبر وغیرہ پرٹیکولر ہوتا ہے ان کی یونیفارم میں. یہ دیکھیں نا، یہ ابھی فائر ہوا ہے، وہ لڑکی مطلب ڈر گئی ہے. 2:39. وہ فائر ایسے سامنے کر کے جا رہا ہے. جلدی کریں.